I'm sorry, you have exceeded your time, ji. Thank you very much. The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhail Sahib, seat number 93, Jamiatul Uloom Islamia, Banori Town, Karachi se ताल्लुक है इनका. जामिया उलूमुल इस्लामिया बिनोरी टाउन कराची. मेरे साथियों ने कल भी इस मौजू के ऊपर बहुत अच्छी बातें की. आज कोशिश करूंगा उन्हीं बातों की रोशनी में इसको बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में पेश करूं. इसमें दो राय नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा बहरान नजरियाती यकजहती, फिक्री वहदत और इत्तेहाद और इत्तेफाक से महरूमी है. मगर सोचने की बात यह है कि ये महरूमी 58 साल गुजरने के बावजूद अभी तक क्यों है. उसकी वजह यह है कि वो जो बुनियादी प्लेटफॉर्म दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर कन्फ्यूजन्स पैदा कर दी गई. एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अभी तक पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, कायद का विजन क्या था. क्या ये चीजें बहुत क्लियर नहीं है? और क्या इस सवाल का जवाब मैं या आप दे सकते हैं या वो नस्ल दे सकती है जिसने तख्लीक पाकिस्तान के खाके में अपने खून से रंग भरा था. ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी रूहों के साथ मजाक है, ये उनकी कुर्बानियों का मजाक है कि जी आप तो कट मरे, हमें समझ ही ना आया कि आपका मसला क्या था. हमारा दूसरा बड़ा मसला अमन व अमान की दिगरगुं सूरत हाल है और बदकिस्मती से इसको बाज़ औक़ात कहा जाता है कि इस्लाम जिम्मेदार है. हालांकि कुरान का मुताला बताता है कि सबसे ज्यादा इस्लाम अमन व अमान के ऊपर जोर देता है. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ तो जरा देखिए. मईशत की बात बाद में करते हैं, इकोनॉमी की बात बाद में करते हैं, पहले अमन की बात करते हैं. फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, इलाही मेरी इस बस्ती को अमन का गहवारा बना दे. फिर फरमाते हैं वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इसमें रहने वालों को इनकी मईशत भी ठीक कर दीजिए. और अल्लाह ताला भी जब अपने इनामात गिनवाते हैं तो फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने आपको एक ऐसी जगह बसाया जिसको बार बार आने की जगह और अमन का गहवारा बनाया. ये तो बात बिल्कुल वाज़े है. मसला ये है हमारा अमन व अमान तबाह क्यों हुआ, हमारा नौजवान किस तरह दहशतगर्दों का आला बना और हम रोज बरोज लाकानूनियत की दलदल में क्यों धंसे जा रहे हैं. जनाब सदर, नोट करने की बात है कि ये सबक उसको किसी मजहब ने नहीं सिखाया, ये सबक उसको किसी दीन ने नहीं बताया. ये तबकाती तफरीक, इस्तेहसाली निज़ाम, टैलेंट की बेकदरी, तालीमी ढांचे का खोखलापन, बे इंतहा करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल वो खौफनाक मसाइल हैं जो नौजवान को इस तरफ लेकर गए हैं. आप ये मसाइल हल कर दीजिए, आप ये मसाइल हल कर दीजिए, फिर देखिए ये नौजवान दहशतगर्द है या अमन पसंद है. हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है, जमहूरी रिवायात का फुकदान है. हम अभी तक हकीकी जमहूरी कल्चर और अवामी मैंडेट के एहतराम के माहौल को पैदा करने में नाकाम रहे हैं. टूटती बनती असम्बलियों, इंतखाबी धांधलियों और जनाब सदर अहम कौमी मसाइल में पार्लियामेंट को बाईपास करने की रिवायात ने अवाम का एतमाद मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से उठा दिया है. इसके लिए हमें अपने उस पड़ोसी मुल्क से सबक सीखना चाहिए जहां से मुशाहिद साहब तशरीफ लाए हैं और आप अनकरीब जाने वाले हैं. उनकी और हमारी तारीख आज़ादी एक ही है. उनको और हमको हमें और उनको एक जितना वक्त मिला है, मगर उन्होंने अपने यहाँ जमहूरी अक़दार को इतना मजबूत कर दिया है कि हुकूमत कितनी नाकाम साबित क्यों ना हो जाए, कोई भी उफ्ताद टूट पड़े, ये नहीं हो सकता कि फौज बैरकों से निकले इक़्तिदार में आकर बैठ जाए. इसी तरह जनाब सदर, मैं ये समझता हूँ कि आज इस हॉल में लगी हुई कायद की तस्वीर आपसे पूछ रही है, आगे आप खड़े हुए हैं कि जनरल तुम तो सरहदों के रखवाले हो, तुमको ईवान इख्तिदार की राह किसने दिखाई है. और जनाब वाली, जनाब आला, हमारा तीसरा सबसे बड़ा मसला एलीट क्लास इकोनॉमी है. आपके आदादो शुमार के जादूगर कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, कर्जे कम हो गए हैं, कशकोल टूट गई है. आप बार बार कहते हैं पहले हम मांगने जाते थे, अब हम देने जाते हैं. और अवाम हैरान है कि खुदाया क्या माजरा है. मईशत तरक्की कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, रुपए की
روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر, آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے, ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں, کوئی اس کو حرام نہیں کہتا, مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں, میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے, تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے. آپ بالکل وہ سمجھتا ہے, غریب کہتا ہے کہ میں, غریب دیکھتا ہے, غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں, غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا, کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں, اس کا احساس کیجئے, اس کے اشک شوئی کریں, اس کو سینے سے لگائیے. اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے. یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں, آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے, وردی کی بات میری بہن نے کی, وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا, پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے. تھینک یو جی, شکریہ, مہربانی, تھینک یو. آپ کا ٹائم ہو گیا ہو جی. respond کریں تو Okay. Thank you. Thank you very much. یہ ان مہمان کی کیا کہا یہ بنوری ٹاؤن سے آئے ہوئے مہمان کی باتوں سے ایک بات کا ثبوت ضرور ہو گیا کہ یہاں انڈیپینڈنس آف ویوز, ٹرانسپیرنسی, کوئی یہ سلیکشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی نہ بات کر سکے. یہ وردی والے ہی نے یہ الاؤ کیا ہے, ورنہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتا. آج سے پہلے اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھا بات کرتا تو اس کا فیوچر کیا ہوتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس وردی والے ہی نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کھل کے بولیں, خیالات کا اظہار کریں, لیکن خیالات دوسرے کے سننے کا بھی قابلیت رکھیں. پرابلم جب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ دوسرے کے ویوز کو بھی سمجھیں اور وہ نہ کریں جو آپ لوگ اپنے آپ ہی کے اس پہ نکل کے بزنس ریکارڈر کا سارا دفتر جلایا گیا وغیرہ تھا, وہ آپ ہی کے مدرسے سے نکلے لوگ اور انہوں نے وہ سارا کچھ کیا تھا. یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. نو اب ایشوز کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ نے اسلام کی بات کی. اسلام ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے. اسلام کے بارے میں ہم سب مسلمان, ادھر زیادہ تر مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام ایک ریلیجن آف پیس, ٹالرنس ہے. لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ماحول کو, واٹ از ہیپننگ, بالکل 180 ڈگری برعکس جو ہو رہا ہے. تو ہمیں دنیا جو دیکھ رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. کہنے میں تو بڑا کچھ ہے جی اسلام, تو اسی لیے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم اسلام کی بدنامی اسی طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ یہی ہم اپنے ریلیجس جو ہمارے مذہبی سینٹرز ہیں یعنی مساجد, مدرسے, انہی کے اندر
ہم انٹالرنس, ہیٹریڈ, سیکٹیرین ہیٹریڈ, وائلنس سکھاتے ہیں. سب میں نہیں, بعض میں سکھائی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے. تو سننے والا کیا سمجھے گا؟ کیا یہ اسلام ہے جو یہ بول رہا ہے, یا یہ اسلام ہے جو آپ نے ابھی اچھی باتیں کی ہیں وہ ہے؟ اس میں شک ہو جاتا ہے. دنیا تو دیکھ رہی ہے ایکشنز. وہ کہتے ہیں نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. یہ آپ ہزار کہتے رہے اسلام مینز واٹ, بٹ واٹ دا ورلڈ سیز از کیا آپ کر رہے ہیں, آپ اپنے عمل سے کیا دکھا رہے ہیں, اور عمل سے آپ بالکل برعکس دکھا رہے ہیں جو اسلام پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے, انفارچونیٹلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کرتوت میں اور تھنکنگ میں ہم آہنگی لائیں. یہ نہیں ہے, اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. جو ٹیچنگز ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے, اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. تضاد ہے, بہت زیادہ تضاد ہے, اور یہ تضاد انفارچونیٹلی کچھ ہماری ریلیجس ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہی پھیلا رہی ہیں. تو اس لیے گڑبڑ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب آتے ہیں دوسری چیز, آرمی ٹیک اوور اور اقتدار کی بات کی ہے آپ نے. ہاں, مجھے اقتدار کس نے دکھایا؟ مجھے نواز شریف نے دکھایا میرے خیال میں. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ہماری انڈیپینڈنس سے لے کر ایوب خان صاحب آئے, مارشل لا لگایا, پھر یحییٰ خان آئے, پھر ضیاء الحق آئے, اب میں ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ کون آیا اور کیوں, کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے اس کی تاریخ میں پاکستان کی. ہمیں اس کو اینالائز کرنا ہے کہ کیوں ہوتا رہا ہے یہ, وائی ہیز دس بین ہیپننگ. اگر ہم اس کی انالیسس کر کے اس کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ ہوتا رہے گا, آئندہ بھی یہی رہے گا. ہم نے اب جو کیا ہے میری نظر میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اس کا جائزہ لیا کہ کیوں یہ ہوتا رہا ہے, پہلے کیوں ملٹری آتی رہی ہے, اس کا جائزہ ہم نے لیا اور اس کی ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں. اس کی اسٹریٹجک لیول پہ ہم نے, میری نظر میں ہم نے کریکٹیو ایکشنز لیے ہیں تاکہ یہ آئندہ نہ ہو. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا, اور اگر ہم نے یہ کریکٹیو ایکشن نہیں لیے تو آئندہ بھی یہی نظام چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں اس سے یہ نظام آئندہ ملٹری ٹیک اوور اور مارشل لاز نہیں ہوں گی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگے گا. تو دیٹ از دا ایشو از کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہونی چاہیے اور ملٹری کو پالیٹکس میں, گورننس میں نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ صرف کہنا کافی نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے. ابھی ہم کریکٹیو ایکشنز لے رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. پہلے یہ نہیں ہوتا رہا ہے اس لیے بار بار مارشل لاز لگ رہے تھے. اب آپتے ہیں غربت اور بے روزگاری اور ان کی باتیں آپ نے کی ہیں. یہ سٹیٹمنٹ سے ایک فیشن ہو گیا ہے کہنے کی, یہ فیشن ہو گیا ہے کہنے کا کہ غربت اور بے روزگاری ہے ضرور, دیر از نو ڈاؤٹ, بالکل ہے. پاورٹی لیول 31% یا 32% ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ختم کیسے کیا جائے, اس کو دیکھنا ہے. اور ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ اس کو کمی کی طرف لے جا رہی ہے یا نہیں. میں آپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا, آپ نے کوئی سروے نہیں کی ہوئی ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے اس نے سروے کوئی نہیں کی ہوئی ہے کہ دنیا پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے نوکریوں کا اور غربت کا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ سروے ہو رہی ہے اور جون جولائی تک ختم بھی ہو جائے گی, اور پھر میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتاؤں گا. لیکن اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غربت میں اور نوکریوں, بے روزگاری میں, دونوں میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کمی ہوئی ہے. ناؤ اب اس کا ریشنل بتانا چاہیے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. سروے پوری نہیں ہوئی ہے لیکن پارشل سرویز ہوئی ہیں, اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن
میں آپ کو کچھ حقائق اگر بتاؤں، آپ لیں بیروزگاری آج تمام فیکٹریاں پاکستان میں 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. نئی فیکٹریز میرے خیال میں کل پرسوں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، 4 فیکٹری، 3 سیمنٹ اور 1 پیپر مل صرف چکوال ڈسٹرکٹ میں لگ رہے ہیں. 4 آپ کی گاڑیوں کی جو مینوفیکچر ہے وہ 3 پہلے 1 شفٹ میں ہوتی تھی، اب 3 شفٹ میں چل رہی ہیں. آپ کی موٹر سائیکلیں جو بک رہی ہیں وہ 300% زیادہ بک رہی ہیں، گاؤں میں بک رہی ہیں، رورل ایریاز میں. خریدار گاؤں والا آدمی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں، جس کے پاس سائیکل تھی اب موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ غربت، نوکریاں بڑھ رہی ہیں. آپ آج کو کنسٹرکشن میں جائیں، آپ سکل لیبر آپ کو نہیں ملے گا، تمام امپلائڈ ہیں. آپ ٹیلی کمیونیکیشن میں جائیں، آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر سب یہ جو نئے آئے ہیں یہ ایک دوسرے سے کشمکش میں ہیں کھینچنے کی، اویلیبل نہیں ہے، لوگ اویلیبل نہیں ہیں. آپ کسی انڈسٹری کے پاس جائیں، چاہے اسپورٹس انڈسٹری، چاہے آپ سرجیکل انسٹرومنٹس، انجینئر سیکٹر، انجینئرنگ سیکٹر، تمام جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے اٹ از بومنگ ایٹ دا مومنٹ. اور جب یہ انڈسٹری چل رہی ہے تو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. نوکریاں اسی لیے، انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کیونکہ نوکریاں ملی ہوئی. تو نوکریوں میں، بے روزگاری میں شیورلی کمی آئی ہے. اور پاورٹی میں اس وقت آپ کی صرف کاٹن کراپ جو ہے، جو 15 ملین بیل پہ جا رہی ہے، اس سے 45 ارب روپے رورل اکانومی میں انجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی جو ویٹ کراپ ہے جو انشاءاللہ 22 ملین ٹن تک جائے گی، اس سے تقریباً 25 ارب روپے رورل اکانومی میں جائے گی. یہ 60 ارب 70 ارب یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تمام فارمر کے پاس جو بھی کاٹن اگا رہا ہے اور جو بھی ویٹ اگا رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ کی 70% لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کی غربت ہے، ان کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں یہ پیسے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک بغیر سروے کے، بغیر انڈرسٹینڈنگ کے یہ بات کہتے رہنا نہیں چاہیے. غربت، میں میری بات کو غلط نہ سمجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غربت ختم ہو گئی ہے. غربت بالکل ہے، بے روزگاری ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ڈکلائن کی طرف ہوئی ہے. اس کی ایگزیکٹ پرسنٹیجز 2-4 مہینے میں بتائی جائیں گی، پوری قوم کو بتائی جائیں گی. تو ہمیں اتنا اس میں پیسیمسٹک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور ایک حکمت عملی کے مطابق غربت اور بے روزگاری کو دور کرنے کے سلسلے میں ہم ٹھیک، ہماری کارروائی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے، ملک ٹھیک چل رہا ہے. پھر یہ بلوچ عوام کی آپ نے بات کی ہے، یہ اس کی بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے اس کی. بلوچ عوام کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے. ایک اگر سردار کی آپ بات سنتے ہو، یہ رند صاحب بیٹھے ہیں، یہ سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ تو بالکل خوش بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں میرے سامنے. تو آپ، اور یہ ان کے برابر میں مینگل صاحب بیٹھے ہوئے، وہ بھی سردار ہیں. اور یہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی 78 سردار ہیں، جن میں سے 75 کو کوئی پرابلم نہیں ہے، سب گورنمنٹ میں ہیں، سب ایکشن کر رہے ہیں. 3 سردار بول رہے ہیں، ان میں سے ایک ڈیرا بگٹی سے گڑبڑ کر رہا ہے اور سوئی کو بھی اس نے اٹیک کر کے خراب کیا ہے. اس کو آپ نے کیا حق دیا ہے کہ وہ پاکستان یا بلوچ کا سارے پورے بلوچ قوم کے لیے آواز اٹھائے؟ آپ نے حق دیا؟ اب آپ بات سنیں، کیونکہ آپ بات کر لی ہے آپ نے، اب میری بات سنیں ذرا. تو آپ نے اگر حق نہیں دیا، میں نے بھی انہیں حق نہیں دیا ہے، نہ بلوچ قوم نے حق دیا ہے، نہ بلوچستان کے لوگوں نے حق دیا ہے. بلوچستان میں آدھے پختون ہیں، آدھے بلوچ ہیں. اب آدھے بلوچ کو لو، بلوچ میں نے آپ کو بتا دیا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیرا بگٹی میں جس کی پاپولیشن میرے خیال میں 1 لاکھ بھی نہیں ہے، ادھر سے ایک آدمی اگر اٹھ کر نیشن کو کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، کیا اس کے خلاف بولنا چاہیے یا اس کے حق میں بولنا چاہیے؟ تو ان باتوں میں اپنے دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں، اس دماغ سے کنفیوژن ہٹائیں اور چیزوں کی صحیح سمجھ رکھیں.
सही समझ ये है कि कोई मुल्क नहीं चल सकता ठीक अगर रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं चलेगी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहीं भी चैलेंज होगा तो वो मुल्क नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की आप एग्जांपल लें, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? वॉरलॉर्डिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल है, उसके पास एक आर्मी रखी दी है उसने हजारों लोगों की, उनके पास सारे हथियार हैं और वो बैठा हुआ है। एक नहीं, दसियों हैं वॉरलॉर्ड्स। अगर पाकिस्तान में भी वॉरलॉर्ड्स बन जाएं, एक ट्राइबल एल्डर्स हैं, ये हमारे बुजुर्ग ये बैठे हुए हैं हमारे साथी, ये ट्राइबल लीडर्स हैं, अपने बड़े अच्छा सर आंखों पे ये अपने ट्राइब को देखते हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन वही ट्राइबल लीडर अगर अपनी ट्राइब के, बुगती के कल्पर ट्राइब है और मसूरी सब ट्राइब्स हैं, उनको उन्होंने निकाल के बाहर किया हुआ है और उनके बच्चों को मार दिया हुआ है। ये आपको पता है क्या? ये पता है कि कल्पट जो है वो उधर से अपने सुई एरिया से निकाल के डेरा गाजी खान और मुल्तान में मर रहे हैं। ये आपको मालूम है क्या? ये किसने निकाला है उन्हें? ये आपको पता है क्या? तो सवाल ये है कि जो अपनी ट्राइब के साथ जुल्म तशद्दुद करे अपने लोगों के साथ, और दूसरी चीज ये कि एक फौज मेंटेन करे, 5,000 लोगों की फौज, तकरीबन 4-5-6,000 फौज, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर मोटर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या इस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए? कि ये जो आप नेशनल इंटीग्रेशन की बातें हो रही हैं, क्या इस तरीके से होती है नेशनल इंटीग्रेशन कि कोई इंडिविजुअल उठे और वॉरलॉर्ड बन जाए और अपनी मुल्क को, रिट को, और कहे कि ग्वादर पोर्ट नहीं बनेगा और कि पाइपलाइन ईरान से नहीं जाएगी, हमें देंगे? ये क्या तरीके से पाकिस्तान चलेगा? आपके लिए पाकिस्तानी का तो ये है, आप जरा नजरिया अपना रखें। सब्जेक्ट्स जितनी डिस्कशन हुई है, जितने लोग बोले हैं, बात की बहुत पर्टिनेंट, ये सब बिल्कुल पर्टिनेंट करंट सब्जेक्ट्स हैं। इनकी सही समझ रखनी चाहिए और इनमें सही रवैया चाहिए इसके बारे में। मेरी गुजारिश यही है कि आप सबसे पहले तो अपने आप लोग क्या हैं और किस तरीके से आप क्या हमांगी फैला रहे हैं, यकजहती या डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हेट्रेड क्रिएट, ये भी देखें और सही तरीके से समझें। थैंक यू वेरी मच।